بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم الحليم الودود المجيد ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نائبۃ الزہراء اخت ولی اللہ بنت رسول اللہ عمت ولی اللہ الجلیلہ المعظمہ المکرمہ عالمۃ غیر معلمہ مشکات اسماء اللہ کوثر الحسین روح الحسین سیدتی مولاتی زینب الکبریٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان دلوں پر بھی درود اور سلام جن کے قلوب میں وجود مقدس امینۃ اللہ ولیۃ اللہ زینب سلام اللہ علیہا کی محبت جوش مارتی ہے ان لوگوں پر بھی درود و سلام جو اپنی زندگی میں جو اپنی محبت کے جذبوں میں جوش میں جو اپنے علم میں افکار میں جو اپنے احساسات میں اپنے جذبوں میں اپنے رشتوں میں اپنی سوچ میں اپنے فکر میں اپنے ایمان میں اپنی عبادت میں اپنی دعاؤں میں اپنی زیارت میں اپنے غصے میں اپنے محبت میں اپنے جینے میں اپنے سونے میں اپنے دن میں اپنی رات میں اپنے علم میں اپنی زبان پر ذہن میں خون میں گوشت میں مودت فاطمۃ الزہراء و آل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و آل علی ابن ابی طالب آل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت رکھتے ہیں ان کے عشق میں جیتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی درود و سلام ہو اس نشست کو اس مجلس کو پروردگار رجب المرجب کی نورانی ساعتوں میں ہمیں توفیق دے کہ اتنی بڑی ہستی کے نام پر فرش ادا کو بچھایا ہے جس کے سرپرست والی وقت کے امام مہدی دوراں یوسف زہرا کتب عالم امکان صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں اور جس کے مہمان سرپرست وہ ہیں اور جس کے مہمان جن کو ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں وہ اس پورے عالم میں باب الحوائج قمر بنی ہاشم سقائے دشت کربلا ابی الفضل العباس وسید الشہداء جو منار التقا ہیں نور الہدا ہیں مصباح الہدا ہیں ایسی ہستیوں کے روبرو ہم بیٹھے ہیں کتنی ہماری سعادت ہے کہ رجب المرجب میں ایسا فرش ادا
जो वलीयतुल्लाह अमीनतुल्लाह सैयदती मौलाती ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर है, जहाँ लाखों फरिश्ते उतरते हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जमा होते हैं। हम जैसों को भी इस पूरी दुनिया में चंद लोग हैं जिनको ये तौफीक मिली या जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जिन पर ये ब्लेसिंग हुई है, जिन्हें ये सआदत मिली है कि वो इस फर्श अदा पर आएँ और जब दिल उन आयात के जरिए मारिफत की तरफ जोड़ें तो कुछ ना कुछ जब अल्लाह की तरफ से इन हस्तियों का सदका तबर्रुक उतारा जाए कि खुदा खाली नहीं भेजता है अपने चाहने वालों को, ईमान वालों को, मोहब्बत वालों को। जो भी उसकी खातिर कोई काम अंजाम देता है उसका वादा है देने का। तो जो भी तबर्रुक फिर उतरता है वो तबर्रुक हमारे लिए, आप सब भी हाथ उठाएं, हम भी, या अल्लाह वो मारिफत का तबर्रुक हो। कौन सी मारिफत कि जो अल्लाहुम्मा आरिनी तलअतर रशीदा व गुर्रतल हमीदा वक्हुल नाज़री बिनज़रतिन मिन्नी इलैहि व अज्जिल फरजहु व सहिल मखरजहु। परवरदिगार आलम, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, वो सारे रास्ते साफ कर दे, क्लियर कर दे। हर मैल कुचैल जो दिलों में है, जो अपने हबीब को, अपने इमाम को देखने में रुकावट है, जो हुकूमत के क़याम में रुकावट है, उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ने में जो रुकावट है, उन सारी रुकावटों को दूर फरमा, हमारे दिलों को तैयार फरमा मेरे परवरदिगार। तुझे ज़ैनबुल कुबरा के मदीने से करबला, करबला से आगे विलायत के दिफा में उन सख्तियों और सफ़रों का वास्ता कि उस मकाम पर ये वलीयतुल्लाह अमीनतुल्लाह खड़ी हैं, उस मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें रखा है, उस जगह पर इनकी हस्ती जो है वो आलम को फैज़ दे रही है। वो ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून की सूरत में हो तो पूरे आलम में फैज़ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जारी व सारी है। और फिर अगर दूसरी सूरत में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यहाँ सारी सिफ़ात, सलावात भी रब की इनके ऊपर है, रहमत भी रब की इनके ऊपर है, मुहतदीन में, हादियों में ये हैं, रहबरों में ये हैं, रास्ता दिखाने वालों में ये हैं, साबिरीन में ये हैं, बशारत देने वालों में ये हैं। फिर अब कौन सा ओहदा रह गया है जो हमारी सैयदतना मौलाना ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास ना हो। अल्लाहु अकबर। उस मकाम, ऐसी हस्ती की फर्श अदा पर दिल खोल कर, अपने आप को जोड़कर उस नूर के साथ दुआ मांगते हैं। और आ जाइए उस मौजू की तरफ। मुझे नहीं इल्म है कि हमारे साथ दोपहर की मजलिस में हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं या नहीं हैं। मैं थोड़ा सा उस गुफ्तगू को जो सूरह असर से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 हमने उसको डिस्कनेक्ट करके तो मजलिस को ऑब्वियसली टाइम पे ख़त्म करना था किया है, और उसकी कंटिन्यूटी को हम लेकर चलेंगे। पहली चीज़ जो आप सबसे सवाल बनकर मेरी तरफ से भी और आपके सबके दिलों की तसल्ली के लिए ऐसा होना चाहिए, सवाल भी है और जवाब भी, कि हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि शान और अज़मत बीबी दो आलम की, कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गिरिए का है वही सवाब सैयदा ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए है। ये कहकर कायनात आलम में क़यामत तक के लिए मर्द और औरत के फ़र्क को सवाब के लिहाज से ख़त्म कर दिया और कहा अगर एक आंसू गमे हुसैन का इंसान को बहिश्त में घर देता है, इसी तरह उसी लेवल पे सैयदती मौलाना ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के गम का, मुसीबत का, उनको सोच कर उनके लिए जिस आंख में आंसू आता है
رب العالمین اسی طرح اسے بھی بہشت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ تو جب سرونگ میں مقام امام کو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام، جو مقام جو گریے کا ثواب امام حسن کے لیے رکھا، وہی ثواب سیدت مولاتی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ، وہی ثواب جناب ام کلثوم کے لیے بھی رکھا۔ تو ہمیں ان ہستیوں کے ٹورڈز دل کو اس معرفت کی طرف کہ کیا وجہ ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں ہمیں ان کے مقام کی طرف ایک قدم آگے لے کر جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف سرور انبیاء، صرف افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں لکھا گیا کہ جب سیدتنا مولتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ سے ملاقات کے لیے آتی، تشریف لاتی، تو قبلہا، آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے، دوڑ کر جاتے، استقبال کرتے، اور پھر آ کر ان کو اپنا جگہ پر بٹھاتے، دستبوسی کرتے۔ یہ سب آپ نے سنا۔ مستند روایات خصائص زینبیہ سلام اللہ علیہ کتاب کا نام، جس میں لکھا گیا کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ حبل المتین، امام المتقین، امام المبین، امام الحکیم، فضل اللہ، باب اللہ، روح اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، مولا یہ متقیان علیہ السلام، کبھی ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کی طرف چل کر آتی تو آپ صرف اپنے گھٹنوں پر نہیں بیٹھے ہیں، تو گھٹنوں پر ایسے سیدھے نہیں، مکمل طور پر اپنی جگہ سے کھڑے بھی ہوتے اور ایک قدم آگے بھی بڑھتے۔ اس جگہ پر ہم سارے اہل ایمان کو، ہم سارے لوگوں کو جو عاشقان ہیں، وہ آداب، وہ مینرز، وہ عظمت، وہ حسن، وہ زیبائی، وہ احترام جو اس پوری کائنات کا امام ہے، امام مبین ہے، جو ناطق قرآن، وارث قرآن ہے، جو سید الاولیاء، سید الاوصیاء، امام الاولیاء، امام الاوصیاء ہیں، جو تمام انبیاء کے ناصر ہیں، جن پر ایمان ہی اسلام ہے، جن پر ایمان ہی دین ہے، وہ مکمل طور پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ قسیم النار والجنہ ہے، اور جب سیدہ زینب تشریف لاتی ہیں تو اپنی جگہ سے مکمل طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو سید شباب اہل الجنہ ہے الحسن والحسین علیہم السلام، ان کے لیے بھی یہ لکھا گیا کہ کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی، وہ چاہے امام حسن، یہ ان کے گھر کا ماحول تھا، چاہے امام حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام، تو آپ ان کو ان کی امامت کے رتبے میں دیکھیں۔ یہاں انسان انگشت بدندہ ہے کہ یا اللہ، یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، امیر المؤمنین تمام انبیاء سے افضل ہیں، سب جانتے ہیں، اور ہمارے امام تمام رسولوں سے افضل ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو جو سارے رسولوں سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، وہ فضائل میں معرفت زینب سلام اللہ علیہ اتنی رکھتے ہیں کہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں، اور احترام میں کسی بات کے لیے، حالانکہ بڑے تھے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، سیدہ پاک سے، پھر بھی آپ نے یہ احترام۔ تو اس ایک عمل سے، اس سے آگے میری جیسی طالب علم، میری جیسی ایک مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی دینے والی خاتون، میں تو اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی کسی بھی۔ تو اگر پھر پورا دین سمٹ کر امام حسین کے لیے ہے، پورا دین جہاں سمٹ جائے وہاں حسین ہے، جہاں ایمان سمٹ جائے کل ایمان امام مولا علی علیہ السلام ہے، تو وہاں پر شروع ہوتی ہے یہ بات۔ جب پورا ایمان سمٹ جائے تو
علی علیہ السلام پورا دین سمٹ جائے تو امام حسین علیہ السلام. تو وہ کوثر حسین ہے. جہاں ایمان سمٹ کر نقطہ بنے وہاں علی امیر المؤمنین ہے. اور جو علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی زینت ہے چہرے کی، وہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں. ان کے فتووں کی زینت، ان کے نطق کی زینت، فصاحت کی زینت، بلاغت کی زینت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور جہاں پر دین سمٹ جائے وہاں حسین بنتا ہے. پورا دین یعنی شریعت. تو یہ کوثر حسین علیہ السلام ہے، یہ روح الحسین علیہ السلام، یہ ٹائٹلز ہیں بی بی پاک کے سلام اللہ علیہا کے. تو اب اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے ان آیتوں کو دوپہر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں جوڑا تھا. ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلا. اب ہم سورہ عصر میں 2 فارمولے دے کر آگے نکلے تھے دوپہر کے وقت. اگر ہمارے ساتھ لوگ نئے شامل ہوئے ہیں تو دو چار جملوں میں اگر میں اس کو سمیٹ سکوں کہ پورے قرآن کے اندر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پورے قرآن میں جہاں پر بھی آپ نے سنا سب علماء سے فقہا سے جو مجالس پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ جہاں بھی آیا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو جہاں پر بھی آیا، اس سے مراد کے مخاطب جو میں نے پڑھنے والوں کو پڑھتے ہوئے سنا وہ اس کو اس طرح تفسیر فرما دی کہ اس سے مخاطب کوئی جگہ بیان نہیں ہوئی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، مگر مخاطب اس کا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. اگر آپ اور ہم مجلس کو معرفت کی صورت میں دیکھیں، جب ہم عام سے عام ہمارا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے جنگ خندق میں کہ کل ایمان وجود مقدس امام علی علیہ السلام ہے، تو کوئی بھی ایمان میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بلیفز میں اس لیبارٹری سے، اس سکیننگ مشین سے، اس ایمان سے، اس یقین سے، اس سوچ سے، اس فکر سے نہ گزر جائے جسے علوی کہتے ہیں، جو ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. یعنی آپ کتنے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، جب تک آپ کے ایمان کی سکیننگ میں وہ ولایت کا گزر نہیں ہوگا، وہاں سے آپ سکین ہو کر نہیں نکلیں گے، تب تک آپ اور ہم اہل ایمان نہیں بن سکتے ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے. تو کہا یا ایھا الذین آمنو جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے جتنی دفعہ بھی، اس کا مطلب ہے کہ اے حسن ولایت والو، یعنی اس کا مخاطب امیر المومنین نہیں، امیر المؤمنین کے عاشق اور فالورز ہیں. جب بھی آئے گا لفظ یا ایھا الذین آمنو تو اے وہ لوگو جو حسن حسین ولایت امیر المؤمن، اور جو اس میں آئے گا وہ اس اللہم اجعلنی فی درعک الحصینۃ التی تجعل فیہا من ترید، یہ وہ ڈگری ہے، یہ وہ صیغہ ہے، یہ وہ رمز ہے، یہ وہ راز ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ پرسکرپشن ہے جو بیماری سے بچاتا ہے، وائرس سے بچاتا ہے، جراثیم سے بچاتا ہے، بری فکر سے بچاتا ہے، بری سوچ سے بچاتا ہے، انسان کو حفاظت دلاتا ہے، شیلٹر دیتا ہے، شیلڈ بن جاتا ہے، محافظت دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے. یہ وہ نسخہ ہے، ایسی پرسکرپشن ہے یہ. آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے لیے، یہ میں نے پہلے بھی جملہ کہا کہ تاکیبات کی نماز کتابوں میں یا دعاؤں میں یہ کیوں نہیں لکھا گیا، جبکہ معصومین کے اکارڈنگ ٹو معصومین اس کی بہت تاکید کی گئی. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب اہل یقین و معرفت امیر المؤمنین والے لوگ جو اس قلعے میں داخل ہو چکے ہیں جو حسن حسین ہے. آمنہ من عذابی کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ حسن ہے، وہ حسین ہے کہ جو اس میں داخل ہوا، من دخلہ امن من عذابی، وہ عذاب سے امن میں رہے گا.
یہ اس فارمولے کے ساتھ یہ دعا ہے جو کہ بارہا امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایات میں عامہ سے ہم تک پہنچی ہے. اسے ہم نے آج کے زمانے میں اپنی زندگیوں میں اس کا نور محسوس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی برائیوں سے حفاظت کر سکیں. یہ سیدہ پاک کی مجلس ہے. اب دوسرا مرحلہ جب ہم کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تو میرے مولا میرے پانچویں اور چھٹے امام پانچویں امام جنہوں نے کربلا کو اپنی پوری آنکھوں سے دیکھا ہے، دو امام موجود تھے، اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تمام مصائب کو بھی اپنی آنکھوں سے، تحمل کرنے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر قطعی ہے، اوتھینٹک ہے. اس کا مطلب ہے خدا فیصلہ صادر کر چکا ہے کہ کوئی بھی کسی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، مہر قبولیت کی نہیں ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے، آرام سے بات کر رہا ہے. ان الانسان، ان قطعیت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسان کا کوئی عمل بارگاہ رب العالمین میں فائدہ مند نہیں، قبول نہیں ہے تو نقصان میں جائے گا نا. جس بات کو اللہ قبول کر لے اس کا نقصان نہیں ہوتا. تو اب اگر نقصان میں جا رہی ہیں، نمازیں نقصان میں جا رہی ہیں، ہمارے روزے نقصان میں جا رہے ہیں، سارا کچھ نقصان میں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کہا جی آپ اس حسن حسین ولایت میں نہیں ہیں. کہا اچھا اگر حسن حسین ولایت میں ہے، بہت سارے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں. کہا نہیں جی، حسن حسین ولایت والوں کی نشانی ہے. کیا ہے نشانی؟ ان کے سائنس کیا ہے؟ سگنلز. کہتے ہیں اپنے آپ جب حسن حسین ولایت میں لوگ جاتے ہیں تو یہ جب حسن حسین ولایت کے قلعے میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو جیسے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، بیل دیتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو گھر والا آپ کو لوکیٹ کرتا ہے کہ where you are going to sit. لیونگ روم میں بیٹھیں گے، ڈائننگ روم میں بیٹھیں گے، سٹنگ روم میں بیٹھیں گے، کدھر بیٹھیں گے؟ جب آپ کسی مالک کے گھر میں جاتے ہیں تو جو آنر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جس کے آپ مہمان ہیں یا جس کے گھر آپ گئے ہیں، جس کے قلعے میں داخل ہوئے ہیں، جس کے گھر میں داخل، ہمارا کام ہے جانا. دعوت دی گئی ہے ہمیں. لوکیٹ وہ کریں گے، کون سی جگہ ہوگی، کرسی ہوگی، صوفہ ہوگا، مسند ہوگی، مطلب پھر ہمارے اس کے حساب سے. تو حسن حسین ولایت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہ لوکیشن ہے جو صرف حسن حسین ولایت میں جو صاحب ولایت ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے انسان کو. اب لوکیٹ کرنے والا دیکھے گا کہ جس کو بلایا گیا ہے، گھر والوں کو پتا ہے کہ جن مہمانوں کو بلایا ہے ان کو چائنا کے برتنوں میں کھانا کھلانا ہے یا ڈسپوزیبل میں کھانا کھلانا ہے. یہ تو پھر ہماری مرضی ہے. اور پھر یہ کہ اسی طرح وہی اسی چیزوں کو آپ سوچ لیجئے کہ پھر لوکیٹ وہ کریں گے کون سی جگہ ہے، کیسے ہماری کیپیسٹی. تو یہاں مجلس سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم ولایت محمد و آل محمد پر پورے وجود کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ داخل ہوں. جب ہم کنیکٹڈ ہوں گے تو لوکیٹ بھی ہوں گے، لوکیٹ ہوں گے تو سگنل آن رہیں گے اگر انہوں نے ہمیں لوکیٹ کیا، اور اگر انہوں نے ہمیں لوکیٹ نہیں کیا تو سگنل آن نہیں ہوں گے. جب سگنل آن ہوتا ہے تو کہتے ہیں سگنل آن ہونے کی پہلی علامت یہ ہے، کیا علامت ہے؟ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان کا آٹومیٹیکل سگنل آن ہو جاتا ہے کہ جب انہیں ولایت کا نور ملتا ہے، ولایت سے پھل ملتا ہے، ولایت سے جو ہے وزڈم ملتا ہے، علم ملتا ہے، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، اچھے خواب آتے ہیں، دل میں الہام ہوتا ہے. وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ ساری چیزیں پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے وجود کے اندر ہے نا. اسی لیے تو آپ کے اور میرے مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو ہمارے وجود میں جب کنیکشن آتا ہے، لوکیشن درست ہوتی ہے، لوکیٹ کرنے والوں کے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ سگنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. سگنلز میں کمیونیکیشن اپنے آپ جائے گی، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ ہوگا. یعنی ولایت کا وہ کمیونیکیشن میسج عملاً
हमारे वजूद से जाहिर होगा। वतवासौ बिस्सब्र, और फिर सेकंड सिग्नल ऑन होगा किस चीज का? सब्र का भी। तो वो ऑटोमेटिक कनेक्शन जो एहतराम में, इज्जत में, आबरू में, मकाम में, फजाइल में, अल्लाह की अमानतों की हिफाजत करने में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक आलम ज़र में जब जर्राज की सूरत में हमने अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा किया तो उसमें सैयदा ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वादा, उस अमानत को आपने अपने वजूद पर उठाया था। यानी उस विलायत के इकरार में आलम ज़र में भी मकाम बाला पर थी। जब दुनिया में आई तो फिर हिस्न हसीने विलायत में जहां 5 मासूमों ने सैयदती मौलाती ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत की, तो अब 5 मासूम जहां वजूद मुक़द्दस ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को लोकेट करते हैं, देते हैं उस जिम्मेदारी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इज्जत पर खुदा भी फख्र करता है, मासूमीन भी फख्र करते हैं। सुभान अल्लाह। हम फ़कत इन मजालिस में रस्मन सुनकर गुजर ना जाएं। अब यहाँ अगला मरहला कौन सा है? अगला मरहला उसी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 का है कि यहाँ जब सिग्नल ऑन होते हैं तो साहिबे कहा, जो साहिबे ईमान यानी साहिबे विलायत, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। पूरे कुरान में साहिबे ईमान फ़कत वही है जो साहिबे विलायत है, वो चाहे नबी हो चाहे आम इंसान हो, कोई भी हो। जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी साहिबे विलायत, वो लोग जो विलायत पर ईमान रखने वाले लोग हैं। तो अब उनके अगले सिग्नल कम्युनिकेशन और सब्र के साथ है। अब कहा दूसरे मरहले में ये आयत की तफसीर, यानी जैसे आप कहते हैं ना कि हदीस सकलैन, सकल अकबर जिसे बोलते हैं आप, कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलिन किताबुल्लाहि व इतरती। तो ये इस सूरह अस्र की तफसीर में ये सकल है, ये वाली आयत जो है आयत नंबर 200 कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबे विलायत, ए हिस्न हसीने विलायत में दाखिल होने वालों, इस्बिरू, सब्र करो, वसाबिरू, और जब सब्र किया है तो उस सब्र में उस क़याम को, उस मजबूती को, उस हुस्न को, उस ज़िबाई को साबित कदमी के साथ, यानी जब इस्बिर होगा तो साबिरू कनेक्टेडली दुनिया के सामने रोशन हो जाएगा। और इसमें फिर वो चीज़ के मिसाल इसकी इस तरह आएगी, सब्र यानी विलायत, यानी आपने अगर विलायत को अपने दिल में रखा, मसलन आप कोई चीज़ अपने गले में पहनते हैं तो आप कहते हैं आपने हमल किया है उसको। जब इंसान अपने दिल, अपने जहन और अपने वजूद में किसी चीज़ के फहम को, अंडरस्टैंडिंग को उठाता है तो वो उस अहलियत में दाखिल होता है नियत करके, जो कि अमल के अंजाम देने में उसे कबूलियत की तरफ लेकर जाती है। तो जब तक ईमान के लिए सब्र नहीं होगा, ला ईमान लहू लिमन ला सब्र लहू, उसके लिए ईमान है ही नहीं है जिसके पास सब्र नहीं है। इसका मतलब है दो चीजें अहले विलायत के लिए वाजिब सिग्नल के तौर पे आनी चाहिए। एक, अगर वो साहिब विला है तो वो डेफिनेटली जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहेगा, एक बात, एक साइन उसका सिग्नल। दूसरा, साबिरीन में से होगा, उसका सब्र उसकी विलायत के उस नूर के जरिए दुनिया में फैलेगा। तो अगर हम उस सब्र के हमल, जब विलायत हमल होगी तो सब्र हमल होगा। कहते हैं ना, जब आप कोई सब्र करते हैं तो, ये मैंने दोपहर की मजलिस में मिसाल दी थी कि तहम्मुल करना, यानी विलायत एब्जॉर्ब होगी, विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद मवद्दत फातिमा ज़हरा में
تحلیل ہوگی. جیسے پانی میں نمک کو آپ گھولتے ہیں, تحلیل ہو جاتا ہے, ذائقہ بدل گیا. شوگر کی تو شوگر پانی میں تحلیل ہو گئی. تو ولایت جب تحلیل ہوگی ہمارے وجود میں تو نتیجتاً صبر یعنی تحمل ہوگا ہمارے اندر. تو کہتے ہیں اس نے ولایت کو اگر حامل کیا ہے تو اس کا تحمل, اس کی کیپیسٹی, اس کی استعداد زیادہ ہے. سبحان اللہ. We need to check ourselves. We need to look at ourselves کہ how much capacity. تو ہمیں اگر کیپیسٹی امپروو کرنی ہے we need to check that connection کہ ولایت میں حمل ہمارا کتنا ہے. معرفت تو جتنی امیر المؤمنین کے القابات, خطبہ نورانیہ ہو, خطبہ بن نورانیہ, خطبہ طارق, خطبہ افتخار, خطبہ جو مولا علی علیہ السلام کے پیور خطبے اپنے انٹروڈکشن کے لیے انہوں نے دیے ہیں. Do we have that time to read these all خطبات اور جو جملے مولا نے اپنے وجود مقدس کے لیے استعمال کیے ہیں. تو یہ معرفت میں اس تحمل کو بڑھانے کے لیے آگے وہ کیپیسٹی ہوگی. تو یہ وجود مقدس, تو میں نے دوپہر کی مجلس میں مثال دی تھی کہ اگر ہم دیکھیں کہ پورے نبیوں میں سب سے زیادہ جس نے تحمل کیا ہے اس ولایت کو بتانے میں, دینے میں, ان میں ٹاپ گریڈ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ہمارے رسول نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ, کوئی سفر, کوئی حضر, کوئی جنگ, کوئی خطبہ, کوئی مسجد کی سٹنگ, کوئی نماز, کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں پر آپ نے ولایت امیر المؤمنین کا انٹروڈکشن نہ کرایا. ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہی اس تحمل ولایت میں حمل کرنے کے بعد اس اسبرو و صابرو و رابطو اس اگلی منزل کی طرف جاتے ہیں. تو پھر جب ہم آٹومیٹیکل کنیکشن میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو, یہاں پر ہم نے اپنی مثال کو چھوڑ دیا تھا کہ وجود مقدس سے سیرا, تھوڑا میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے آپ لوگوں کو. دیکھتے ہیں کہ نبی پاک انکا لعلی خلق عظیم کی منزل پر پھر حمل یعنی تحمل یعنی کسی ولایت کو, معرفت کو اپنے وجود کے اندر رکھنا, تو انسان کا تحمل بڑھتا ہے. تحمل اس صبر کا وہ پیمانہ ہے جب انسان عمل کرتا ہے کس دنیا میں کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے, تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے دو جگہوں پر, یا تو مصائب میں اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر تحمل کتنا ہے, یا سختیوں میں. بہت ساری جگہوں پر انسان کے صبر کو چیک کیا جاتا ہے, موت کے وقت چیک کیا جاتا ہے, مصائب کے وقت چیک کیا جاتا ہے, برے حالات میں چیک کیا جاتا ہے, ٹف ٹائم دے کر چیک کیا جاتا ہے. ساری جگہوں پر جب انسان تحمل کتنا ہے, کیپیسٹی کتنی ہے, جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا تحمل, اتنی کیپیسٹی, اتنا لیول, وہ ساری چیزیں زیادہ ہوں گی. تو یہاں میں پوری کائنات کو چیلنج کرتی ہوں, جتنے دیکھنے والے ہیں میں سب کو چیلنج کرتی ہوں, مجھے آپ بتا دیجئے کہ اس کائنات میں ما اعظمہا مصیبت مصیبت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, کیا اس کائنات میں مصیبت امام حسین علیہ السلام سے بڑی مصیبت کوئی ہے؟ جہاں پر اس تحمل اور حمل ولایت میں صبر کے پیمانے کو ولایت کی پہچان بنا کر کوئی چیز اپنا تحقق, اپنا وجود کب دکھاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے, جب اس کا وقت آتا ہے. مثلا کوئی بڑا سخنران ہے, کوئی بڑا مقرر ہے, تو کب پتہ چلے گا؟ جب بولنے کا وقت آئے گا. کوئی بڑا جو ہے بہترین کھانا پکانے والا ہے, کب پتہ چلے گا؟ جب ایک دم کچھ کرنا پڑے گا تو اپنا بیسٹ پرفارمنس دے دے گا. تو کوئی بھی انسان کے اندر کوئی اسپیشیلٹی ہے, تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی استعداد, اپنی کیپیسٹی, اپنی ایبلٹی, اپنا ذہن, اپنی انٹیلیجنسی, اپنا انٹلیکچول, اپنی کوئی بھی چیز بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک بڑا زبردست سپر پاور, بڑا زبردست وائی فائی نورانی کنیکشن ہے جسے ولایت کا کنیکشن کہتے ہیں, جو ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہا,
زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے انٹروڈیوس ہوا ہے، اور یہ وجود اس چیز کو کھل کر بیان کرتے ہیں۔ اب جب رسول تحمل ولایت میں ہر پوری زندگی میں ہر جگہ پر انٹروڈکشن دے کر اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً، جناب زہرا کے سلام اللہ علیہا کے لیے بھی استعمال ہوا کہ اس کائنات میں دو خواتین ہیں بس۔ عموماً بیٹے اپنے باپ کی عادتوں کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، لیکن کائنات میں دو خواتین، ایک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال دی اور کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً، رسول اللہ کے ساتھ مشابہ۔ دوسری سیدہ زینب الکبریٰ خلق میں اور نطق میں مثال علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وجود ہے، یہ ان کا جن ہے، ان کی معرفت کا جن ہے۔ اگر ہم ان باتوں کے ذریعے اپنے وجود میں وہ تحلیل ہونا کہ ہم کتنے تحلیل ہوئے ہیں، ہم کتنے گھل گئے ہیں، ہمارے وجود کی خواہشات، ہماری فکریں، ہماری سوچیں کتنی گھلی ہیں ولایت امیر المومنین میں، اتنی ہی کیپیسٹی ہماری صبر کی زیادہ ہوگی، اتنے بے چین ہم تھوڑے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشانی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سے۔ مولا کا کہے مولا علی سے پیار ہے، کہے سیدہ زینب سے پیار ہے، خواتین پر تو زیادہ واجب ہے۔ ہم یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے ہم پر پیغام ہے۔ سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں اس مصیبت کے اندر یہ آواز جو بلند ہوئی تھی اشبہ الناس خلقاً و خلقاً، یہ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو رخصت کیا تھا، تو وہ ولایت کے انٹروڈکشن کے لیے اس وقت عاشور کے دن کی بیسٹ ٹائمنگز میں امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اس کی مثال بنا کر میدان کی طرف رخصت کیا تھا، اور پھر کہا اشبہ الناس خلقاً، خلق حرم تک پہنچتے، حرم میں بیٹھتے، وضو کرتے، زیارت پڑھ رہے تھے، تو ایک شب جمعہ ایسی تھی کہ جب پہنچے تو اپنے سارے لوگوں میں بیٹھ کر اسٹوڈنٹس میں تو کہتے ہیں وہ لڑکا کہاں ہے جو پورے راستے میں ہمیں بہت زبردست امام حسین کی مصیبت سنا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ابھی تک سوچ جو ہے میرے دل میں ہے۔ میرا دل ہے کہ آج اس جوان سے کہوں میری بجائے وہ جوان جو ہے وہ زیارت امام حسین کو پڑھے۔ تو تھوڑے لوگوں سے ہٹ کر لوگوں کے درمیان ایک وہی جوان جو کھڑے تھے، انہوں نے مڑ کر دیکھا، کہا علامہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں زیارت پڑھوں؟ کہا بسم اللہ بسم اللہ، ہم آپ کو ہی، ابھی تک ہمارے دل میں آپ کے مصائب پڑھنے کی وہ باتیں ہیں، ابھی تک درد موجود ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا، شروع کرنے لگتے، کہتے ہیں کہ زیارت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا مصیبت، وہ جو راستے میں مصیبت آپ پڑھ رہے تھے، تو ایک بار علامہ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ کر تو رخ اپنا امام حسین کے روزے کی طرف کیا، ہاتھ اٹھا کر ایسے کہا یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد کہا یا ابا عبداللہ، نہ مقدس اردبیلی، نہ یہ طلبہ اور نہ میں، ہم کبھی آپ کا وداع کا جو مصیبت اور مصائب ہے روز عاشور کا، ہم کبھی نہیں بھولے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ سیدتی مولاتی زینب الکبریٰ کے ساتھ خدا حافظی کیسے کی، آخری بار خیمے میں کیسے آئے، بہن کو کیسے آواز دی۔ اتنا کہنا تھا کہ آواز جو آنا بند ہو گئی، گریہ بلند ہوا، کچھ دیر گریہ کرنے کے بعد علامہ صاحب نے ارد گرد دیکھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، ایک بار زری کے قریب جا کر اپنا سر مارا، کہا روز جن سے جا کے باتیں کرتا ہوں کیوں میں ان کو نہیں پہچان سکا، یہ تو میرا مہدی دورہ ہے۔ اور یہ بات میں نے اتنی جگہ پڑھی ہے میری بہنوں، امام زمان بی بی زینب کا بہت مصائب پڑھتے ہیں، اور چند اشعار ہیں عربی کے جس میں امام فرماتے ہیں
کہ عمت ہو اسوۃ یعنی جو میری پھوپھی اماں زینب ہے ان کا اسوہ لسارات الحسین، یعنی جب امام زمان آئیں گے تو اسوہ بی بی زینب کے ساتھ آئیں گے، اسوہ امت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان شعروں کے اندر اس بات کو درج کیا گیا، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں کہ بی بی زینب کے اس اسوے کا علم اٹھایا ہوگا اے مہدی دوران یا صاحب الزمان، آئیے آپ اور ہم مل کر اس مقام کو پہچانے جس نے تین اماموں کو صرف بچایا ہی نہیں ہے، ان کی معرفت کو حمل کر کے تحمل کی بلند روایتیں ہی قائم نہیں کی، جس کے صبر پہ خود دشمن رویا۔ واللہ بکاؤن کل صدیق رفقاء، کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کوئی رویا اس بلند گریے کو سن کر۔ کہتے ہیں آخری مرتبہ اب سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کے خیمے پہ آ کے آئے تھے، تنظیر پڑی تھی۔